अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आज हम 3 खबरों में बात करेंगे। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो 53,000 अरब रुपए की करप्शन हुई है, ये किसने खाए, ये पैसा किधर गया, किस किस बंदा का इसमें नाम आता है, किस किस ने ये पैसे खाए, ये सारी आपको तफसीलात आज बताऊंगा। और इस पर क्या क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशंस क्या हुई हैं, किस तरीके से ये IMF के पास ये आदाद व शुमार आए हैं और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये आज आपको बताऊंगा। और इसके अलावा ये भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बेटे ने 2 गरीब बच्चियां स्कूटी पर रेड जोन में किस तरह कुचल दी और जिनकी मौत वाक़या हो गई और वो स्नैपचैट बना रहा था। तो ये कितनी अफसोसनाक वाक़या है, इस हवाले से थोड़ी बात करेंगे। और इमरान खान से फाइनली मुलाकात हो गई, इमरान खान की सेहत के हवाले से सब कुछ सामने आ गया, जेल में किस हाल में है ये हम आपको बताएंगे। आज उनकी बहन की मुलाकात भी हो गई है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताएं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, बड़ा चर्चा है IMF की रिपोर्ट का, जिस रिपोर्ट ने पाकिस्तान में कहा है कि गवर्नेंस की खामियां हैं, करप्शन है और पाकिस्तान का GDP कम से कम 6 से 7% बढ़ सकता है अगर करप्शन पे काबू पाया जाए। करप्शन का जो उन्होंने फिगर और वॉल्यूम दिया था वो था 53,000 अरब रुपए, बेसिकली 53 ट्रिलियन रुपए, 5.3 ट्रिलियन रुपीज़ उन्होंने बताया था कि यानी कि 53,000 अरब रुपए। तो 5.3 ट्रिलियन जो फिगर आया है वो कहाँ से आया है और ये पैसे गए किधर हैं, इस पर मैं आज तफसीलात आपको बताना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली जी IMF की रिपोर्ट भी हमने देखी है, NAB को उसमें कोट किया गया है, वो भी हमने देखा है, NAB के ऑफिशियल से भी हमारी बातचीत होती रहती है और सारे मैंने लोगों से पता करके अंदाज़ा लगाया उस पैसे का कि वो पैसा आया कहाँ से है। तो जनाब, इस पैसे की जो मनी ट्रेल मिली है और जो पैसे मिले हैं, इसमें कोई 95% वो रकूम बताई गई हैं जो मिस मैनेजमेंट ऑफ स्टेट एसेट के हवाले से है। और ये पैसे क्या हैं, वो पैसे की शक्ल में नहीं हैं, वो हैं हुकूमत की ज़मीनों और प्रॉपर्टी के हवाले से। मसलन सिंध में कोई 50,000 एकड़ ज़मीन जंगलात की दबाई हुई थी मुख्तलिफ़ लोगों ने, क्योंकि जंगलात को महकमा रेवेन्यू ने ट्रांसफ़र नहीं की, जंगलात के महकमे को नहीं मिली, उसकी कीमत करोड़ों में अरबों में थी। लोगों ने रकबा काश्त करना शुरू कर दिया, किसी ने अपने कब्ज़े में ले लिया, किसी बड़े बड़े वडेरे ने, वो वडेरों से वापस NAB ने दिलवाई। उसके बाद वो ज़मीन जो है वो कौमी ख़जाने में आ गई, उसकी जो कीमत बनी वो कई करोड़ अरब रुपए बन गई, कई करोड़ बन गई, कई अरब रुपए बन गई। इसी तरह सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में ज़मीनें रिकवर हुई, प्रॉपर्टीज़ रिकवर हुई। लोगों की इस्लामाबाद में एक मुक़द्दस मकाम समझा जाता है, एक मज़ार है, वहाँ के जो लोग हैं उनसे ज़मीनें रिकवर हुई हैं। तो ये ज़मीनें रिकवर हुई हैं। गोया जो समझा जा रहा है कि ये जो फिगर आ रहा है कि जी 53,000 रुपये शहबाज शरीफ की जेब में चले गए, इनके मिनिस्टर्स की जेब में चले गए या किसी और सिविलियन या फ़ौजी इदारों की जेब में चले गए, ये तासुर नहीं है। ये जो अगर आप इस रिपोर्ट को गौर से पढ़ें और इस सारी अमल को पढ़ें तो जो फिगर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने आएंगे कि ये जो 53,000 करोड़ रुपए हैं या 53,000 अरब रुपए हैं, ये जो है ये किसी बंदे के पास नहीं गए। ये बहुत बड़ा फिगर तो नज़र आता है, मगर ये फ़िगर जो वो फिगर है कि ज़मीनें, गवर्नमेंट की ज़मीनें किसी और के कब्ज़े में थी, वो करी। ये फिगर्स भी NAB से भी मुस्तार लिए गए हैं, इसमें NAB की रिकवरीज शामिल की गई हैं, NAB की रिकवरीज इससे भी कई ज़्यादा हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में 2 सालों में करप्शन बढ़ी है। ये ज़मीनें थी जो बाज़ियाब करवाई गई, ये तो कई सालों से, पूरे जब से पाकिस्तान बना है, जब से जो कब्ज़े हो रहे थे उन कब्ज़ों को वागज़ार करवाया गया है। तो उसके बाद से ये हालात आए। तो ये जो 53,000 करोड़ रुपए हैं, इनको अगर आप ट्रेस करने बैठेंगे कि किस किस मिनिस्टर ने खाए हैं, किस किस प्राइम मिनिस्टर ने खाए हैं, किस स्पीकर ने खाए हैं, किस नेशनल असम्बली के बंदे ने खाए हैं, किस बिजनेसमैन ने खाए हैं, तो आपको बंदे नहीं मिलेंगे। इसमें माफिया ज़रूर मिलेंगे, लैंड माफियाज़, बाकी चीज़ें भी, लेकिन ये मिस एडजस्टमेंट है। और जो एसेट्स की है, गवर्नमेंट के एसेट्स की, इसमें सिर्फ 2-3% ऐसे हैं जो किकबैक्स, करप्शन जो उसमें आते हैं। IMF की रिपोर्ट में जो बातें सही हैं वो ये है कि जैसे पाकिस्तान में काम करने के लिए, सर्विस डिलीवरी के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये सबको पता है कि पाकिस्तान में इस तरह की सिस्टमेटिक करप्शन है, आपको पटवारी को पैसे देने पड़ते हैं, बाकियों को देने पड़ते हैं, शफाफियत की कमी है, गवर्नेंस को बेहतर करना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। मगर ये जो बात की गई है और ये जो तासुर आ रहा है कि पाकिस्तान में लुट मची हुई है, ये वाली बात नहीं है। और ये फिगर को आप कोट करते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बड़े पैसे खर्च हुए हैं IMF की ये रिपोर्ट बनने पे, कोई
10 ملین ڈالرز کی بات ہو رہی ہے یہ، لیکن رپورٹ جو ہے وہ سار لیے گئے ہیں فگرز، ایک کوئی نیب کی ویب سائٹ سے، کسی اور ادارے کی ویب سائٹ سے، 2-3 اداروں کی ویب سائٹوں سے انہوں نے یہ فگرز لیے ہیں اور کچھ اس طریقے سے لیے گئے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چونکا دینے والی ایسی چیز ہو جو ابھی پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہو اور ہیڈز کو رول ہونا چاہیے۔ بہرحال ظاہر ہے دودھ کے دلی نہیں ہے یہ گورنمنٹ یا اس سے پچھلی گورنمنٹ، لیکن یہ ساری گورنمنٹس پہ چارج شیٹ ہے۔ اس میں ایوب دور بھی شامل ہے، اس میں مشرف دور بھی شامل ہے، نواز شریف صاحب کے دونوں ادوار بھی شامل ہیں، عمران خان صاحب کا دور بھی شامل ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی دور شامل ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور بھی شامل ہیں۔ تو یہ سارے ادوار کے حوالے سے یہ اس طرح کی ایک چیز ہے جس میں لوگ پوچھ رہے ہیں نا یار اتنے پیسے ملک سے نچوڑ لیے، اس ملک میں اتنے پیسے تھے کب کہ 2 سالوں میں کوئی اتنے کھا جائے؟ تو فیکٹس کو سامنے لانا چاہیے۔ کرپشن ہو رہی ہے ابھی بھی، اور گورنمنٹ والے بھی کر رہے ہیں اور لوگ بھی کھا رہے ہیں وزراء بھی، لیکن وہ یہ والیوم نہیں ہے، اس کا والیوم اور طرح کا ہے، اور ابھی تک اس کے کنکریٹ جو ایویڈنس ہے وہ سامنے نہیں ہے۔ کچھ آتے جا رہے ہیں، کچھ جو آئیں گے تو وہ سامنے آئیں گے، لیکن ابھی تک یہ والی جو 53,000 ارب روپے کی کرپشن ہے اس کے حوالے سے یہ مس کنسیپشنز پھیلی ہوئی ہے کہ یہ اس دور میں یہ سارے پیسے کسی بندے نے کھا لیے ہیں یا کسی کی جیب میں گئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے 2-3 اداروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد بتا رہا ہوں۔ اچھا اب آتے ہیں جی آج کی دوسری خبر کی طرف، اور وہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ عمران خان صاحب ماشاءاللہ باقید حیات بھی ہیں اور ٹھیک ٹھاک بھی ہیں، صرف غصے میں۔ تو بہت آپ کو پتہ ہے کتنے ایک پورے مہینے سے ریومرز چل رہی تھیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت کیا ان کی جان کے حوالے سے بھی بھارتی میڈیا، افغان میڈیا نے کہا کہ جی وہ خدا نہ خواستہ فوت ہو گئے ہیں، اور بس وہ ان کی پروف آف لائف ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا کیونکہ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی تھیں۔ ظاہر ہے ملاقاتیں آپ نہیں کروائیں گے تو ریومرز تو ہوں گی، ان کی بہنوں سے ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں، وزیر اعلیٰ کے پی کئی دفعہ یہاں پہ آئے، کوئی درجن دفعہ، ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں، تو اس کی وجہ سے یہ خوف پھیلا کہ پتہ نہیں خان صاحب کو کس حال میں رکھا گیا۔ اور میں نے آپ کو بہرحال اسی پلیٹ فارم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں پچھلی میں جا کے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، جیل میں بالکل خیر خیریت سے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کی صحت کو یا جان کو کوئی خطرہ لاحق ہوا ہے۔ وجہ ظاہر ہے، وجہ کیا تھی؟ حکومت نے اس لیے ان کو نہیں رکھا کہ نومبر کے مہینے میں 25 یا 26 نومبر کو ان کو تھا کہ پی ٹی آئی کو دھرنے کی کال دی جائے گی، احتجاج کی کال دی جائے گی، ایک سچویشن پیدا ہو جائے گی، ایک ایسے وقت میں سچویشن پیدا ہو جائے گی جب کہ 27 نومبر ایک بہت اہم دن تھا پاکستان میں، جہاں پہ چیف آف جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ختم ہو رہا ہے، سی ڈی ایف کا عہدہ کریٹ ہو رہا ہے، چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ کریٹ ہو رہا ہے، آرمی چیف کی مدت ملازمت جو 3 سال والی ہے وہ ختم ہو کے وہ 5 سال والی مدت ملازمت ہو رہی ہے، بہت ساری ٹرانزیشنز ہو رہی ہیں۔ ایسے وقت میں اگر احتجاج ہوگا اور یہ بات چیز آئے گی تو یہ اچھا نہیں ہوگا، ناخوشگوار سا ہوگا، اس وجہ سے ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں۔ لیکن آج ان کی بہن عظمیٰ خان کی ملاقات کروا دی گئی، بیک چینل پہ کچھ مذاکرات ہوئے، اندرونی کہانی سامنے آ رہی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے، اور ان مذاکرات میں یہ طے ہوا کہ جی بات کروائی جائے گی، لیکن کچھ شرائط حکومت نے منوائی کہ جی غیر سیاسی لوگ ملیں گے، اس پہ سیاست نہیں کی جائے گی، سیاسی بیانات نہیں دیے جائیں گے، آپ ملیں گے، ان سے ملیں گے، ان کی صحت کا پتہ کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ تو ان کی بہن عظمیٰ خان کو ملنے کی اجازت دی گئی، عظمیٰ خان ان سے ملی ہیں، 20 سے 25 منٹ ملاقات رہی۔ ملاقات کے بعد عظمیٰ خان باہر آئیں، انہوں نے میڈیا کو تھوڑی سی مختصر گفتگو کر کے بتایا کہ عمران خان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صحت ان کی ٹھیک ہے، تاہم وہ بہت غصے میں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، مجھے بند رکھا جا رہا ہے کمرے میں، اور جو ہے وہ ملنے نہیں دیا جا رہا، اور اس کے علاوہ مجھے باخبر نہیں رکھا جا رہا۔ تو یہ سارا قصور جو ہے وہ انہوں نے ظاہر فیلڈ مارشل پہ لگایا، عاصم منیر صاحب کا نام لے کے انہوں نے کہا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بات زیادہ نہیں کی، یعنی ان کی بہن نے تو بس اتنا بتایا، اور اس کے بعد وہ چلی گئی کہ عمران خان صاحب غصے میں، کوئی ایسی کال نہیں احتجاج کی دی، کوئی اور بات نہیں کی۔ لیکن بہرحال عمران خان کے حامیوں اور سپورٹرز کے لیے بڑی اطمینان کی خبر ہوگی کہ خان صاحب خیریت سے ہیں، صحت مند ہیں، اور وہ بالکل آرام سے جیل میں ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہے اس کے حوالے سے کنسرنز ہیں، وہ تو پہلے بھی تھے اور وہ اب بھی ہیں، مگر یہ ہے کہ کم از کم عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر پریشانی تھی تو وہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات اگر پہلے کروا لیتی حکومت ملاقات تو پہلے بھی یہ ختم ہو سکتا تھا، تو یہ نہیں صرف ایک ملاقات سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن ظاہر حکومت نے ڈیلے کیا اور اس کی وجہ سے پھر اب یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ اب آتے ہیں آج کی ایک اور افسوسناک خبر کی طرف، اور وہ خبر جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ ریڈ زون میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس آصف محمد آصف، ان کے بیٹے تھے 16 سال کے بیٹے، اور وہ 16 سال کے بیٹے جناب سنیپ چیٹ بنا رہے تھے اور ایک V8 گاڑی میں جا رہے تھے، تو 2 بچیاں تھیں 26-27 سال کی، جو کہ یہاں پر PNCA جو پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس ہے وہاں پہ ایونٹ مینجمنٹ کی کمپنی کی طرف سے آئی ہوئی تھیں، اور رات گئے اپنی اسکوٹی پہ واپس جا رہی تھیں کہ یہ جناب اس بیٹے نے
ظاہر ہے ایک اعلیٰ عہدیدار کے بیٹے ہیں، گاڑی چلا رہے تھے، ڈرائیونگ لائسنس ان کے پاس نہیں ہے، شناختی کارڈ ان کے پاس نہیں، انہوں نے گاڑی چڑھا دی. میں وہ تصاویر آپ کو نہیں دکھا سکتا، اور اسکوٹی پہ اس اسکوٹی کی اور ان بچیوں کی جن کو انہوں نے کچل ڈالا، پمز لے کے جایا گیا، جانبر نہ ہو سکیں، وہ فوت ہو گئیں. وہ 2 غریب بچیاں جو کہ اپنی زندگی میں بنانے کی کوشش کر رہی تھیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی تھیں، وہ خون ناحق جو ہے وہ ضائع ہو گیا. امیر زادے اثر رسوخ والے شخص جو ہے وہ رات کو 2 بجے 1:30 بجے سنیپ چیٹ بنا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس غریب کو کچل رہے ہیں. وہ جناب پکڑے گئے سانحہ سیکریٹریٹ کی حدود میں، آج ان کو پیش بھی کیا گیا. انہوں نے کہا جی میں اس سے پہلے تھوڑا سنیپ چیٹ بنا رہا تھا، کم عمر تو وہ ہیں ہی ہیں، اور اب جو ہے وہ ان کو جو ابو ذر صاحب ہیں ملزم، ان کو ریمانڈ دے دیا گیا 4 دن کا جج صاحب نے. اور اب وہ کیا انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ اشرافیہ کے حوالے سے یہ اب دیکھیں نا سنگین نوعیت کا ایک جرم ہے. امید ہے کہ اس میں انصاف ہوگا، چاہے اس میں ظاہر انصاف کے در کے ایک جج صاحب کے بیٹے ہیں. اب ظاہر ہے جج صاحب کا یہ قصور تو نہیں ہے کہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کم عمر بچے کو گاڑی چلانے کی اجازت دینا، گھر میں آپ نے ان کو کیز دیں، آپ نے الاؤ کیا اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اس میں وہ ہوتا ہے، تو انڈائریکٹلی تو والدین کا قصور ہے. اگر میرا بچہ اس طرح کا جرم کرتا ہے تو میرا بھی قصور ہے اس میں، کہ اگر وہ اس کے ہاتھ سے کچھ ہوتا ہے تو میرا یہ قصور تو ضرور ہے نا کہ میری اوور سائٹ کدھر ہے. اپنے بچوں کی تربیت تو میرے ذمہ ہے. اپنے بچوں کے ہاتھ میں کیا دے رہے ہیں؟ ایک گاڑی ایک ویپن بن سکتی ہے اگر ایک نااہل کے ہاتھ میں ہو، ایک وہ شخص جس کے پاس لائسنس تک نہیں ہو اور ایک وہ شخص جو انڈر ایج ہو، تو یہ اس میں قصور والدین کا اس حد تک تو ضرور بنتا ہے. تو یہ بات سامنے آئی ہے اور اب جو ہے اس پہ تنقید ہو رہی ہے، تبصرے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. اب امید یہ کی جا رہی ہے جو اچھا کام ہوگا وہ یہ ہوگا، یہ کوئٹہ سے ٹرانسفر ہونے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، کہ وہ جج صاحب جو ہے آج وہ چھٹی پہ تھے، آج وہ کورٹس میں انہوں نے کیس بھی نہیں لیے کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ان کا روسٹر بھی کینسل کر دیا گیا تھا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹرز ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں. تو جج صاحب کو چاہیے کہ انصاف کا ساتھ دیں، ان 2 جو بچیاں ہیں ان کے خون ناحق کا قانون کی عملداری قائم ہونے دیں، اور جو قرار واقعی سزا ہے ملزم کو وہ ضرور ملنی چاہیے. جو اس کے جرائم ہیں، جس طرح اس نے 2 قیمتی جانوں کا نقصان کیا ہے، ہونا چاہیے. انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اب ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے یہ جو 27ویں ترمیم میں عدلیہ کو کیا گیا کہ جی بہت پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں، عوام کو انصاف نہیں ملتا. یہ حکومتی وزراء کہتے رہے ہیں 27ویں ترمیم کے دفاع میں. اب ہم دیکھیں گے کہ عوام کو کتنا انصاف ملتا ہے. ان غریب بچیوں کو جو کہ اپنے والدین کا، اپنا اور اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کر رہی تھیں، حلال کی کمائی کر رہی تھیں، ان کو کتنا انصاف ملتا ہے. یہ نظام، یہ حکومت، یہ سب ریاست ان کو کتنا انصاف دیتی ہے، یہ عوام دیکھ رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا. بہت افسوسناک بات ہے، ہماری ان کے والدین اور ان کے اعزاء و اقارب سے تعزیت ہے ان بچیوں کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دلوائے اس ملک میں جہاں پہ انصاف ناپید ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں آج کا سچ.